अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। PMLN की हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला, जब ये हुकूमत में आया इलेक्शन जीत के, तो उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक कई वादे किए थे और वही वादे उन्होंने दोहराए कि ये हम पूरा करेंगे, जिसमें जो मेन 2-3 बुनियादी इशूज थे, बिजली का इशू था कि बिजली का बहरान हम खत्म करेंगे। ये मैं सिर्फ इक्तिसादी हवाले से बात कर रहा हूँ, वैसे तो जो है सिक्योरिटी इशू एक मेजर इशू था, लेकिन इक्तिसादी हवाले से उन्होंने कहा था कि एक तो बिजली का बहरान हमें खत्म करना है, जो बड़े बड़े इदारे हैं जो नुकसान में है उनको हम प्रॉफिटेबल करेंगे, उनकी मैनेजमेंट को हम बेहतर करेंगे। और साथ साथ ये भी कहा था कि एक बड़ा मसला इस मुल्क का ये है कि जो टैक्स का निजाम है उसको बेहतर करना है, टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आने हैं ताकि हर वो शख्स जो कि पैसे कमाता है वो टैक्स देगा और उसका बोझ जो है वो गरीब आवाम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन 2.5-3 साल में 2 टैक्स स्कीम जो है वो PMLN की हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई है। एक 2013 में करवाई थी इन्वेस्टमेंट पर, और अब एक और एमनेस्टी स्कीम लेकर आए जो कि कहा जा रहा है कि सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होगी। लेकिन ऑपोजिशन का मानना है कि ये एक अनफेयर है और इसीलिए हम इसको, इस बिल को जब ये असेंबली में पेश किया जाएगा, इसको अपोज करेंगे। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, MKM, ये तमाम जमातें जो है वो एक साथ हैं। लेकिन जो ट्रेडर कम्युनिटी है वो मुतमईन है इससे, वो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा है, ये एमनेस्टी स्कीम बड़ी अच्छी है हमारे लिए, और इससे आप देखेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं वो टैक्स नेट में आएंगे। पहली जो मुखालफत थी वो इमरान खान साहब ने की थी, और इमरान खान साहब ने ये कहा था कि इस स्कीम से फायदा जो है वो सियासतदानों को होगा, ये अपना ही पैसा, जो लोग इख्तियार में बैठे हैं वो अपना पैसा जो है, काला धन अपना जो है वो सफेद करने के लिए इस स्कीम को इस्तेमाल करेंगे। अब ये ऑपोजिशन जो है मुत्तहिद है, ये मुत्तहिद रहती है और इसमें अमेंडमेंट प्रपोज करती है, इसको बिल्कुल ही मुस्तरद करती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे प्रोग्राम में। और मुझे आज इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है डॉक्टर आरिफ अलवी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर है नेशनल असेंबली के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर नेशनल असेंबली और मिनिस्टर फॉर स्टेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। और हमारे साथ होंगे सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। पहली मुखालफत इमरान खान साहब की तरफ से थी और उन्होंने कहा कि ये जो है काला धन सफेद करने की एक स्ट्रेटजी है और इसमें सियासतदान भी है, तमाम अमीर तबका है। लेकिन PMLN बार बार एक्सप्लेन करती रही है कि आरिफ अलवी साहब ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन ट्रेडर्स के लिए जो नॉन फाइलर है, क्योंकि उनका इशू चल रहा था 0.6-0.3% का। क्यों मुखालफत की फिर आपने? जी, मैं बिल्कुल इसहाक डार साहब की उन तकरीरों को फॉलो कर रहा हूँ जो इन्होंने 2012 में और 2013 के शुरू जनवरी में की थी। उस तकरीर के अंदर इसहाक डार साहब ने ये कहा था कि कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं होनी चाहिए, जो FBR के तरीक़ेकार है उसी यानी टैक्सेशन के एतबार से जो सब टैक्स देते हैं वो टैक्स दें, जो FBR के कवानीन है उसके एतबार से हो। तो मेरी पोजीशन और इसहाक डार साहब की 2013 जनवरी की पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं है, एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो फैसिलिटी आप किसी को देंगे वो सबको देंगे, लिहाजा एक मखसूस तबके के लिए कोई आप फैसिलिटी दें ये मुनासिब नहीं है। 2 बातें। तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो टैक्स पेयर है उसके साथ तो बड़ी ज्यादती है, वो 20 साल से टैक्स दे रहा है, उसके साथ तो बड़ी ज्यादती है, उसको भी नहीं देना चाहिए था। और दूसरे तबकों को ये ख्याल होना चाहिए कि भाई तुम बचाते रहो, कोई ना कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी। तीसरी बात। चौथी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर 6 या 7 अयूब खान साहब के ज़माने से 6 या 7 एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं, किसी न किसी अंदाज से होता है। आज भी एक चल रही है कि हवाले से काला धन बाहर जाए और वापस आए और 4% के अंदर वो साफ हो जाएगा, 2% के अंदर वो साफ हो जाएगा। इसी तरह से हमेशा चलता रहा। अभी कोल के इन्वेस्टमेंट के अंदर, कोल प्लांट्स के अंदर पिछले बजट के अंदर एक एमनेस्टी ये दी गई कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होगा उस पर टैक्सेशन कम होगा और जो अंदर से इन्वेस्टमेंट होगा उस पर ज्यादा होगा। तो फैसिलिटेट क्या किया कि बाहर पैसा ले आओ, ब्लैक बाहर भेजो और पैसा मंगाकर उसको एमनेस्टी। आप समझते हैं एक तो पहले PMLN खुद मुखालफत करती रही है और दूसरा आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि एमनेस्टी होनी नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि टैक्सेशन का निजाम होना चाहिए। जो टैक्स दे सकते हैं, जो छुपाया हुआ है उन्हीं को आप, वो जिस तरह से नैब के अंदर वो नहीं होता कि वो प्ली बार्गेन कर लो, प्ली बार्गेन के भी हम खिलाफ हैं इसी वजह से कि यार जिसने गड़बड़ की है, जिसने चोरी की है, उसी को आप जनाब थोड़ा सा पैसा लेकर छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी भी आपके साथ है इस इशू पर, मैं भी सईद गनी साहब से बात करता हूं, लेकिन साथ खड़े ही रहेंगे आपके ख्याल में या वो नेगोशिएट करके बाहर? हमारी नेगोशिएशन, हमारी आपस में बातचीत खुर्शीद शाह साहब के साथ कल और परसों मुख्तलिफ मौक़ों पर होती रही और ये सारी अपोजिशन जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एमनेस्टी स्कीम्स के हम खिलाफ हैं। सही है। और एमनेस्टी स्कीम नहीं होनी चाहिए। ये आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं जो दयानतदारी के साथ टैक्स देते हैं। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा भी, जब मैं सईद गनी साहब से सवाल पूछूंगा तो आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा, मकसद समझ आ जाएगा, क्योंकि 2008 में सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी ने जो है एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई,
2012 میں بھی کوشش کی, پی ایم ایل این کی مخالفت کی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو سکی. تو اس مرتبہ آپ کی پارٹی کیوں مخالفت کر رہی ہے اس ایمنسٹی اسکیم کی, جبکہ اپنے دور میں آپ 2 ایمنسٹی اسکیم لانے کا پلان کر رہے تھے؟ دیکھیں, ایک تو سچی بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر تو ہمیں مخالفت اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ جب ہم خود ایک پلان کر رہے تھے اور ہم وہ کام نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے. لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ نون لیگ کے لیے ایک کام 2012 اور 13 میں حرام تھا اور وہ 2016 میں آ کے حلال ہو گیا ہے. یہ بنیادی طور پر تو جس طرح میں نے اخلاقی جرت کا تھوڑا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ہمیں اخلاقی طور پر اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اسٹوڈیو میں بیٹھ کے عارف الوی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہہ دیا سرکاری صاحب. سنیں تو صحیح نا, میری بات پوری سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی نا بات. میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دور میں ایک کام کرنے کی کوشش تھی, غلط تھا صحیح تھا اس پہ بحث ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اب جب دوبارہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کس منہ سے کر رہے ہیں, جب کل یہ اس کام کو حرام کہتے تھے. میرے پاس فائننس کمیٹی کی میٹنگ کی پروسیڈنگ پڑی ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب نے جو کچھ کہا وہ لکھا ہوا ہے. 4 جنوری 2013 کو اسحاق ڈار صاحب نے سینیٹ میں جو تقریر کی وہ میرے پاس موجود ہے, اور یقینی طور پر نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی پروسیڈنگز ہوں گی, اگر وہ بھی آپ نکالیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی, اس میں کیا کچھ کہا گیا. اب فرق کیا تھا؟ دیکھیں, جب ہمارے دور میں یہ چیز آئی تو ظاہر ہے کہ میں خود چونکہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا تو میں نے ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیپلی جا کر سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے دور میں یہ چیز لائی کیوں گئی ہے. میں نے اس وقت کے FBR کے چیئرمین سے بات کی, میں نے اور جو ریلیونٹ لوگ تھے ان سے بات کی, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 28-29 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا جو نادرا نے بنایا ہے وہ موجود ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. اگر FBR 50 سال میں صرف 7-8 لاکھ لوگوں کو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے قابل بن سکا ہے, ان لوگوں سے ٹیکس لے رہا ہے, جس میں بھی زیادہ جو ہے وہ سیلریڈ امپلائڈ ہیں جن سے ہم ڈائریکٹلی ٹیکس لے لیتے ہیں, تو ہم کب جا کر ان 27 لاکھ 28 لاکھ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کر پائیں گے؟ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے, ہم یہ کام سارا کر نہیں سکتے ہیں. تو آسان راستہ ہم یہ نکالنے کی کوشش کریں کہ کسی طرح ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں اور ان سے پیسے ہم اتنے لیں کہ اگر وہ FBR کے لوگوں کو رشوت دینے جائے تو زیادہ ہو, اگر وہ FBR کے خلاف کسی وکیل کو کرنے جائے تو وکیل کی فیس بھی اس سے زیادہ ہو. تو کسی نہ کسی طرح سے ہم ان کو ایک دفعہ نیٹ میں لے کر آئیں اور پھر ہم آئندہ ان کو ریگولر کر لیں, ان سے پیسے لینا شروع کر دیں. یہ ان کا آرگومنٹ تھا جو صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ مزید آگے بھی بات کرتا ہوں, اس کی جو 1-2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں, اور خاص طور پہ یہ کہ صرف 1% جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, جبکہ ٹیکس لیب ابھی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے اس سے کافی زیادہ ہے. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, اب اخلاقی جرت کا مظاہرہ جو سعید غنی صاحب نے کیا ہے وہ جرت کا مظاہرہ آپ بھی کریں, اور یہ بتائیں جو کام آپ کے لیے 2012 میں حرام تھا وہ حلال کیسے ہو گیا ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ سعید غنی صاحب ماشاءاللہ کا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, اور ہم نے بھی کبھی اسے دریغ نہیں کیا. بات سچ کو سچ کہتے ہیں, حق کو حق کہتے ہیں. لیکن آج اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ کسی حلال اور حرام کی بات نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ کوئی شرعی فتویٰ جو ہے وہ صادر کر دیا جائے کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سمپل سی ایک بات ہے, نہ یہ کوئی ایمنیسٹی ہے, نہ یہ کوئی کالے دھن کو سفید دھن کرنے کی کوئی اسکیم ہے, نہ یہ کوئی مخصوص طبقے کو فائدہ دینے والا کوئی ایسا میکانزم اور نظام ہے جس کے تحت کوئی مراد یافتہ طبقے کو جو ہے وہ ہم کوئی فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اگر ابھی تھوڑی سی بات خیر اچھی کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی کی اور سعید غنی صاحب نے بھی کی, لیکن اکثریت اگر آپ اس موضوع کے اوپر گفتگو سنیں گے اپوزیشن کی, آپ خود مشاہدہ کر لیں, ناظرین بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کو مبہم سی گفتگو نظر آئے گی. یہ خالصتاً ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے, لیکن اس کے اوپر جو اپوزیشن کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے وہ بڑی ایک آپ یہ کہیں کہ جنرل سی بات ہو رہی ہے. وہی جو میں نے کی کہ جی یہ تو مخصوص طبقے کو فائدہ دے رہے ہیں, یہ جناب چوروں کو فائدہ دے رہے ہیں, یہ ٹیکس چوروں کو کوئی پناہ گاہ ان کے لیے سیف ہے, کیونکہ ماضی میں اسی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے نا ڈاکٹر طارق فضل صاحب. اس کا فائدہ 7-8 ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اتنا نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا ہے. ایک غالباً جو پہلی ایمنسٹی اسکیم تھی ایوب خان صاحب کے دور میں, کیونکہ اس وقت تو کوئی ہارڈلی کوئی فائلر تھا, اس کا کامیابی تھی, اس کے بعد تو کوئی کامیاب نہیں ہوئی. جب تاجروں کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے پاکستان میں ایک جو ہے وہ ریزنٹمنٹ آئی. اس سے مسلسل ہماری میٹنگز جو ہیں وہ جاری رہیں تمام تاجر نمائندوں سے, اور اس کے بعد ہم اس نتیجے میں پہنچے کہ ایک موقع ان کو ایسا دیا جائے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے. یہ وہ طریقہ ہے جو اس ٹیکس نیٹ کے ذریعے
آ جائیں گے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے, جو نہیں آئیں گے وہ پرانا نظام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, وہ ہولڈنگ ٹیکس وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. تو یہ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے ایک آسان آپ یہ کہیں کہ ٹرمز کے اوپر ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں. بہت زیادہ لوگوں سے طارق صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک فائنل اسکیم نہیں ہوتی نا. آج آپ کی حکومت ہے, آپ کہہ رہی ہے آخری مرتبہ ہے, کل تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, وہ کہیں گے کہ ہم بھی اسکیم لے کر آ رہے ہیں, پھر پیپلز پارٹی آئے گی وہ بھی اسکیم لے کے آئے گی. میں عرض کرتا ہوں انہوں نے اسکیم لے کے آنی ہوتی تو بہت پہلے لے کے آ چکے ہوتے. اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے جو مرکزی تاجر رہنما ہیں وہ گورنمنٹ کے حق میں اور اسکیم کے حق میں وہ سارے بات کر رہے ہیں. ہم ان کو اس طرح اس ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں تاکہ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. جب ہم نے حکومت سنبھالی تو غالباً کچھ 7 لاکھ کے قریب لوگ ٹیکس دے رہے تھے, تقریباً 19 سے 20 کروڑ روپے کی 20 کروڑ کی ہماری آبادی ہے پاکستان کی. آج وہ 7 لاکھ سے ہم 10 لاکھ کی فگر کراس کر چکی ہے جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو چکے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس اسکیم کے تحت پوری امید کرتے ہیں کہ مزید 10 لاکھ لوگوں کو ہم اس اسکیم کے اندر لے آئیں گے اور ٹیکس نیٹ میں ان کو شامل کریں گے. ہم نے مزید 10 لاکھ لوگ, ٹھیک ہے, مجھے اس پوائنٹ پہ بریک لینے تھے طارق صاحب. ہم نے اس بحث کو میں مزید آگے بڑھاؤں گا, ایک بریک مجھے پروگرام میں, اس بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے 2012 میں اپوز کیا تھا, بالکل اپوز کیا تھا, لیکن میں سن رہا تھا ان کو کل ایک چینل پہ تو وہ فرما رہے تھے کہ وہ ایمنسٹی بڑی ڈیفرنٹ تھی. اس میں تھا کالا دھن آپ سفید کر لیں, چاہے آپ کے پاس گاڑی ہو, جولری ہو, کوئی اور بھی اثاثہ ہو, آپ اس کو جو ہے 1% دے کے جو ہے اس کو وائٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص صرف ٹریڈرز کے کیپٹل پہ ہوگا, یہ فرق ہے اس میں. اچھا, کالا دھن کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بھی انڈکلیئرڈ آپ کا پیسہ آپ نے نہیں ٹیکس پے کیا. یہ 1 کروڑ پر 5 کروڑ پر آپ 1 لاکھ روپیہ دے کر آپ اس کو وائٹ کر لیں, وہی ہے نا. تو ایمنسٹی جیسے مثال کے طور پر یہ بڑا سیمنٹکس کے ساتھ پی ایم ایل این کھیل رہی ہے, ہمیں اور آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں بتاؤں, پرائیویٹائزیشن یو بی ایل کا ہوا, پی ٹی سی ایل کا ہوا, سب کا ہوا. کیا ہوا کہ 20% شیئر 25% شیئر دے کر آپ نے کنٹرولنگ اتھارٹی دے دی کسی کو, سارا نہیں بیچا آپ نے. اچھا, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم تو پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے, ہم 20-25% شیئر دے کر ان کو کنٹرولنگ اتھارٹی دے رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن تو نہیں دے رہے. یار خدا کے واسطے آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ سارا پرائیویٹائزیشن جو لیبل لگا ہوا تھا, جو بدنام ہوا, وہ سارا پرائیویٹائزیشن کا لیبل جو ہے وہ اب یہ کہتے ہیں. مسئلہ بتاؤ آج کیا ہے؟ اب آج یہ کہہ رہے ہیں ایمنسٹی نہیں ہے. ارے بھائی پھر کیا ہے؟ یعنی جنہوں نے ٹیکس چوری کر مثال کے طور پر 5 کروڑ روپے کا کیپٹل جمع ہوا جس پر ٹیکس ہونا چاہیے تھا, اس کو آپ 1% پر وائٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایمنسٹی نہیں تو کیا؟ اچھا, وہ خالی بتا رہے کہ یہ کیپٹل پر ہے, جو اس کا سٹاک ہوگا اس پر ہے ٹریڈر کے اوپر, لیکن کوئی آپ کا گھر ہے, آپ کی کوئی زمین ہے, اس کو آپ نہیں وائٹ کر سکتے. کیپٹل وہی ہوتا ہے جو میں نے جمع کیا ہو, یا میں تجارت میں لگاؤں یا میں اس کی زمین خریدوں, کوئی فرق نہیں. اچھا, دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بے بسی کہ یہ لوگ نہیں آ سکتے, اس بے بسی کا بڑا کلیئر کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, بڑا کلیئر, اتنا کلیئر کہ یہ ان کو ایویڈنٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا تو آگ لگ گئی. کیوں کہ اٹ واز افیکٹنگ ایوری بڈی. اسی وجہ سے تو یہ پروٹیسٹ ہوا, کیونکہ جو انہوں نے ہتھیار استعمال کیا, ہم یہ کہہ رہے تھے 0.3% پر آ جاؤ, مگر 0.6% جو انہوں نے ہتھیار استعمال کیا اسی کا تو اثر ہے یہ. اچھا, جو آپ کا ہتھیار کارآمد ہوا کہ آپ فائلرز کو جو فائل نہیں کر رہے ان کو آپ نے ٹیکس کیا اور لوگ پریشان ہوئے, اچھا اسی کے اوپر آپ نے کمپرومائز کر پھر اس کو بھی چھوڑ دیا آپ نے. تو میں تو کہہ رہا ہوں بہت بڑا آرگومنٹ ہے. دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ جو ڈنڈا لگانے کی یا ڈنڈا کرنے کی کوشش کی مشرف صاحب نے کی, اس حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم پکڑیں گے ان کو, مشکل ہو گئی, پکڑیں گے, لیکن ووٹ آئے نہیں نیٹ میں. اب مسئلہ یہ کہ وہ بھی نہیں لا سکے, نہ ہی ایمنسٹی اسکیم لا سکی. تو کوئی سولوشن تو دینا, بتاؤ. میں بتا رہا ہوں, مشرف صاحب کا زمانہ اور تھا, اس وقت میٹا ڈیٹا بیسز کا زمانہ ہے. آپ ٹکٹ خریدیے, آپ زمین خریدیے, آپ کچھ بھی, آپ گاڑی خریدیے, ایک میٹا ڈیٹا بیس ہے ایف بی آر کے پاس, ہر چیز ٹریس ہو رہی ہے. یہ پکڑا تو اسی چکر میں جا رہا ہے نا, جب آپ نے 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا تو میٹا ڈیٹا بیس ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے. میں تو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت اس ڈیٹا بیس کو استعمال ہی نہیں کر رہی. آپ کو معلوم ہے سارا کالا دھن پاکستان کا پراپرٹی میں, اور پراپرٹی کی طرف سے حکومت نے آنکھیں میچ لی ہیں, لہذا وہ بہت بڑا شیلٹر ہے اور انکیوبیٹر ہے. اس پہ بند کر لی پراپرٹی پہ, کیوں آنکھیں بند کر لی؟ اس وجہ سے بند کر لی
لیے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیکس. اچھا, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھاتے جا رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھ رہا ہے. پیٹرول کی قیمت اگر کم ہو گئی تو اس کا بینیفٹ عوام کو نہیں دیا, اس پر مزید ٹیکس بڑھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں سے سعید غنی صاحب عوام کیا امید رکھے؟ آپ کے پاس 5 سال تھے, اس سے پہلے آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حکومت میں آئے. آپ لوگ جب ناکام ہو جاتے ہیں ٹیکس کا جو نیٹ بڑھانے میں, ہر کسی کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں, تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے اس کا. اپوزیشن میں آپ بیٹھے ہوئے تنقید تو کر رہے ہیں, لیکن طارق فضل چودھری صاحب جیسے لوگ کہیں گے پھر ہمیں سلوشن بتائیں نا, کہ کوئی بتائیں تو صحیح کہ کیا کرنا چاہیے اس کو ہمیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا اور ان کی حکومت کا, تو جو آسائشیں ان کے ساتھ ہیں, جو مشکلات ہمارے ساتھ تھیں, ان دونوں کا بھی کمپیریزن کرنا چاہیے. چلیں ایک الگ بحث ہے, اس میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان کے پاس ماہرین کی ٹیم تھی, ان کے پاس بڑے تجربے کار لوگ تھے. ہم نے نالائق لوگوں کو لگایا ہوا تھا, ہم نے اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو لگایا ہوا تھا, ہم نے اداروں کو تباہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے, اعتراف کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے, ہم آ کر لوگوں کو, ہمارے پاس جو قابل لوگ ہیں وہ آ کے لگائیں گے, ہم ساری چیزیں ٹھیک کر لیں گے, کیونکہ ہم تو برے تھے, یہ بہت بہتر تھے. اب اگر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے تو کم از کم یہ تسلیم کریں کہ ہمارے اوپر جو یہ الزامات لگا رہے تھے یا جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے وہ یہ غلط کر رہے تھے. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, آج میں کہیں پڑھ رہا تھا, اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 2.5 سال میں 40% اضافہ کر دیا ہے لوگوں کے اندر. میرے بھائی, پیپلز پارٹی نے جب حکومت سنبھالی تو آپ کا ٹوٹل جو ریونیو کلیکشن تھا وہ تقریباً کوئی 1000 ارب روپے تھا, اور جب ہم نے چھوڑا تو وہ 2000 ارب روپے سے بھی اوپر تھا. اگر اس طرح موازنہ کریں گے تو ہم نے پھر 100% سے زیادہ اضافہ کیا تھا. آنکھیں بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں آپ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں غلط ہے, یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کور کیا اور آپ کو پتہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 1000 سے 2000 میرے بھائی. اچھا میری نہیں, آپ چیلنج کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ سنیں, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, سنیں میری بات. میں آپ چیلنج کریں, میں کل آدھا شمار لا کے رکھوں گا, 2008 کے بھی اور 2013 کے سامنے لا کے رکھوں گا. آپ نے ڈبل نہیں کیا ہے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن کو. میں کہہ رہا ہوں نکالیں آپ, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں رکھوں گا, میں کروں گا اس کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی نکالیں. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی نکالیں. طے ہو گیا یہ بات میرے بھائی. ابھی میرے پاس نہیں ہے نا, میں لا کے دکھا دوں گا, کل میں پروگرام شروع کروں گا, آپ کو بھی لے لوں گا. میری بات سنیں, مشکل کام نہیں ہے. سعید غنی کھانا کھلا دینا یا یہ کھلا دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, مشکل کام نہیں کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کلیکشن کو ڈبل کر دیا, یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی, بالکل یہی کہہ رہا ہوں, جب مشرف صاحب کی حکومت گئی, جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی, تقریباً 1000 کے قریب کوئی ریونیو کلیکشن 1000 ارب کے قریب ہوتا تھا. جب ہم نے 2013 میں چھوڑی ہے وہ تقریباً 2000 کے قریب ہے. اب 2, 5, 10, 15 ارب اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن 1000 کے قریب ہم نے لیا تھا, 2000 کے قریب ہم نے چھوڑا ہے. اور یہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں, آپ بریک لیں گے, بریک کے دوران FBR کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ فگر آپ نے اٹھانی ہے, اٹھا کے چیک کر لیجیے. اگر غلط ثابت ہوگا, جو جرمانہ جو سزا مجھ پہ لگانا چاہیں گے میں لگانے کو تیار ہوں, لیکن اب جو آپ کا سبجیکٹ ہے نظر اس پہ آ جاؤ. دیکھیں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کھانا کھلا دے گا. اچھا بس ٹھیک ہے, یہی سزا ہے. نہیں کھانا نہیں ہے تو آپ نے اچھا میری بات تو سنیں نا, ابھی جو ایشو ہے اس پہ ذرا بات کریں. اس حکومت نے جب بجٹ میں 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا تھا تو وہ صرف تاجروں پر نہیں لگایا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نان فائلرز ہیں وہ تمام لوگ اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں گے بینک سے 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس اس وقت تک ہم لیتے رہیں گے جب تک کہ وہ فائلر نہیں بن جاتے. یہی بات کہی تھی. اور اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت جو تقاریر فرمائی تھی کہ کیا وجوہات ہیں اور کیوں ہم ان لوگوں پہ لگا رہے ہیں, اور جب لوگوں نے احتجاج کیا اس کے بعد انہوں نے کیا تقاریر کی وہ ساری نکال لیجئے. اگر ان کو موازنہ کریں نا آج کی ان کی باتوں سے تو آپ کو سمجھ آئے گا. اعتراض یہ ہے کہ اگر آپ نان فائلرز کے اوپر 0.6% لگا رہے تھے تو آج جب آپ یہ ایمنسٹی, جس کو یہ ایمنسٹی نہیں کہتے ہیں, چلو جو بھی نام دے دیں, تو یہ صرف ان ٹریڈرز کو دینا چاہتے ہیں جو بقول ان کے چھوٹے تاجر ہیں, جن کا ٹرن اوور 5 کروڑ روپے ہے, وہ ان کی نظر میں چھوٹے تاجر ہیں. ان کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ فائلر بن جائیں اور اتنی سی نامنل سی اماؤنٹ جو ہے وہ پے کر دیں. اب اگر چلیں, اسحاق ڈار صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتا ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 2 لاکھ افراد کو آپ ٹریٹ کریں گے اپنے FBR کے قوانین کے مطابق,
اور 27 لاکھ افراد کو آپ ٹریٹ کریں گے دوسرے قانون کے مطابق جس میں آپ ان کو ایمنسٹی دیں گے تو یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور لوگ عدالتوں میں جائیں گے اور جا کر یہ بات کریں گے جو ہماری آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آج اگر آپ اگر یہ پاس ہو گیا تو شاید اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے، ممکن ہے یہ۔ اچھا میں اس پہ ٹیکنیکل بات کم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر طارق فضل صاحب مجھے آپ یہ بات بتائیں، یہ سعید غنی صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ تو بڑے الزام لگے، ہم نے دوستوں کو بٹھا دیا منصب پر، ہم نے رشتہ داروں کو بٹھا دیا، آپ تو قابل لوگ تھے، آپ کے پاس پروفیشنل ٹیم تھی، آپ اس چیز کے دعوے کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے نہ تو یہاں پہ ریفارم لے کے آ سکے ہیں؟ پاکستان سٹیل مل کی مثال دیکھ لیں، سب پیپلز پارٹی کو تنقید کرتے تھے کہ بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے بیڑا غرق کیا، آپ نے تو بند کر کے رکھ دی، تو کہاں گئی وہ قابلیت آپ کے لوگوں میں جو آپ جس کے دعوے کرتے تھے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو، اس نقطے کو آج تک سمجھ نہیں سکا جو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو آسائشیں حاصل تھیں ان کا ذکر کیا جائے، اور جن مشکلات کے گہرے دلدل میں ہم دھسے ہوئے تھے ان کا ذکر ضرور کیا جائے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک مطلق العنان حکومت 5 سال کی ہے، جس میں آپ کے اپنے صدر صاحب بھی آپ کے لیڈر ہیں، آج بھی آپ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی اپنی مرضی سے آپ لاتے رہے اور بدلتے رہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ کون سی ایسی آسائشیں ہیں جو آپ کو حاصل نہیں تھی اور ہمیں حاصل ہیں، لہٰذا اپنی ناقص کارکردگی کو افتخار چودھری آپ کی سب سے بڑی آسائش ہے۔ 3 فیصلے سپریم کورٹ نے کو بدل کے دیے، 3 گنوا دوں میں بھی۔ گزارش ہے جی کہ وہ اگر آسائش تھی، ان کو فیصلہ پسند نہیں آیا، یہ عدالت میں گئے بدلوا کے لے آئے۔ لیکن اگر کرپشن کے چارجز اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے گئے اور افتخار چودھری صاحب نے لگائے تو وہ کوئی ایسی مشکل نہیں تھی۔ انہیں تھوڑا سا اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ آخر کون سی ایسی بات تھی کہ ہمارے اوپر پے در پے کرپشن کے الزامات اور سکینڈلز، ہمارا دور بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان ہی حکومت کر رہے ہیں نا، فرشتے تو نہیں کر رہے، لیکن کون سے ایسے کرپشن کے میگا سکینڈلز ہیں جو اس دور میں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک سائٹ بات ہے۔ ویسے ایک بات میں کہوں اپنے سینیٹر صاحب سعید غنی صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب آسائش تھی ان کے لیے تو پھر وہ اپنی پارٹی نہیں بناتے، وہ ان کی اپنی پارٹی یا تو ضم کر دیتے یا ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتے۔ ارے میرے بھائی ساری دنیا کو پتا ہے کیا نیکسس تھا۔ اب افتخار چودھری جب آئیں گے نا سیاسی لیڈر بن کے ٹی وی پہ تو کبھی بٹھانا نا، پھر ان کے کچے چھٹے کھولیں گے کیا نیکسس تھا۔ جو نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ پہ گئے تھے، کس کی فرمائش پہ گئے تھے، یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی آپ کے سامنے۔ کیا وہ خود سے گئے تھے؟ ان کو کہا گیا تھا کہ بھائی لے کر آؤ پٹیشن، میں آپ کو آرڈر کر کے دیتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ چھپیں گی نہیں باتیں، ان چیزوں کے شاید موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا وہ انجام نہ ہوتا جو میمو گیٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس میں جو حقائق تھے، جو شواہد آ سکے، جو نہیں آ سکے، نہیں ریٹریو ہو سکی، وہ ساری کی ساری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر فورسز ہوتی تو میمو گیٹ، بھائی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ساری انفارمیشن وہاں سے نہیں آ سکی، وہ ساری آپ کے پاس تھی، وہ ساری انفارمیشن ساری آپ کے پاس تھی۔ یہ ایک دوسری بحث شروع ہو گئی ہے۔ میں اگر آج مجھے کوئی ذمہ داری اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے یا اپنی قیادت نے دی ہے، میں اپنی ناقص کارکردگی کو ہیلے بہانوں سے اگر چھپاؤں گا وہ پھر بھی نہیں چھپے گی، اس لیے یہ آسائشیں یا مشکلات کی بات نہیں ہے، بات نیت کی ہے۔ عارف الوی صاحب ہم جس نیت کے تحت چل رہے ہیں، ایمنسٹی پہ آ جائیں۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے ایک سوال ذرا مجھے اجازت دیں کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک سیکنڈ الوی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہوئے آئے ہیں اور اسی چیز پہ آپ اپنی سیاست کرتے ہیں کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جنرلی اپوز کر رہی ہے اس ایشو پہ، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپس میں ساتھ مل کے بیٹھ جائیں گے؟ اور میرا خیال یہ ہے کہ جنرلی اپوز کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ ایک فون کال جائے اور کسی وجہ سے کوئی بات ہو جائے تو ایسا نہ، مفاہمت واپس آ جائے گی، امکان ہے، مگر ہوتا رہا ہے نا پچھلے دنوں۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اور رینجرز والے ایشو پہ بھی آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پہ مفاہمت ہے یا آپ کے خیال میں جو ان کے بیچ میں اختلاف تھا وہ جینوئن اختلاف تھا؟ میرا خیال ہے کہ وہ رینجرز کا ایشو تو ڈاکٹر عاصم کے ساتھ زیادہ لنکڈ ہے، نظر ایسا آتا ہے۔ اچھا میں پی ایم ایل این پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہے ان کو، یا آپ کے خیال میں اس پہ اختلاف ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ساری قوم ایک پیج پر تھی، ایک پیج پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے، مگر جس کے پیر پر دم رکھا، جس کی دم پر پیر رکھا وہ بلبلا اٹھا۔ مگر یہ کہ انہوں نے پھر بھی 2 مہینے کا ایکسٹینشن دیا ہے، یہ ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں، وہ الگ کہانی ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پر یہ کھڑے ہیں، مگر خطرہ مجھے کہاں ہوتا ہے؟ خطرہ یہ ہوتا ہے جیسے گیس کے اوپر وہ گیس انفراسٹرکچر سرچارج تھا، سیس ڈیولپمنٹ سیس،
اس کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ ساری باتیں کی. انہوں نے کہا جی بالکل ہم اپوز کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جب تقریریں کی تو اس کے خلاف کی, مگر ایک چھوٹا سا امینڈمنٹ ڈال کر انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. تو مجھے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز بات چیت آپس میں ہو جائے تو کوئی چھوٹے سے امینڈمنٹ پر تیار ہو جائیں گے, مگر مجھے امید یہ ہے کہ اس پورے ایمنسٹی کو اسی اصول کے اوپر کاربند ہو کر جو سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمنسٹی جو ہے یہ ایک خاص طبقے کو دی گئی ہے. 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس سارے سب طبقے اوپر لگا ہوا ہے, مگر کیونکہ تاجر, چھوٹا تاجر ایک آرگنائز سیکٹر ہے, ناٹ آرگنائز ان دا پیمنٹ آف ٹیکسز, مگر آرگنائز کے ان کی ایسوسیشن وغیرہ ہیں, انہوں نے پروٹیسٹ کیا, انہوں نے حکومت. اور 3 سال کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکٹورل کوئی ایشو نہ ہو کہ 2018 تک ہے, تو یہ 2018 پر پھر چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے نا بہت سارے تاجر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ, ہر کسی کی ہے. سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں چوری ہو رہی ہو تو وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی ہے, اس وجہ سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 تک ہے, اور یہ اس کے بعد بھی آڈٹ سے یہ مستثنا ہوں گے. یعنی ابھی یہ کر رہے ہیں اپنا کلین, اپنا دھن, اس کے بعد ٹرن اوور ٹیکس دیں گے اور آڈٹ سے مستثنا ہوں گے. مجھے ایک بریک لینا, اور بریک کے بعد میں ایک وہ کل جو بیان دیا تھا ایتن صاحب نے, ذرا اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. بیان بھی سناؤں گا, اس پہ بات بھی ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کل اعتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی تھی جب میڈیا ان کے پاس تھا, وہ ذکر کیا تھا انہوں نے کہ شاید نواز شریف صاحب اپنی آئینی مدت پوری نہ کر سکے. کیا کہا تھا انہوں نے, ذرا سنیے. وزیر اعظم پاکستان شاید اپنی غلطیوں سے کے باعث اپنی میعاد پوری نہ کر سکیں, وہ ہماری خواہش ہے کہ وہ پوری کریں, اور میرے خیال میں بہرحال آرمی چیف اپنی میعاد پوری کر کے اور ریٹائر ہوں گے. پر نواز شریف کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ اپنی ٹانگ میں کب کس وقت کلاڑی مارتے ہیں یا فائر کرتے ہیں. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ کون سی غلطی ہے, کون سی کلاڑی ہے جو کہ اپنی پیر پہ وہ مار سکتے ہیں؟ کہ یہ ایمنسٹی اسکیم والا میٹر تو نہیں ہے یہ؟ دیکھیں گزارش ہے جی کہ اعتزاز احسن صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں, بڑے سینئر قانوندان ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی بھی اور جماعت اس سے پہلے نہ صرف یہ خواب دیکھتی رہی ہے, بلکہ اس خواب کو کی تعبیر کے لیے انہوں نے کئی ایسی حرکتیں بھی کیں جو بڑی مذاق خیز ثابت ہوئی بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کہ پاکستان خواہش ہماری ہے کہ آپ اپنی مدت پوری کریں. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ان کی کوششیں رہیں اور خواہش بھی رہی اور خواب بھی رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو منتخب جمہوری حکومت ہے اسے غیر جمہوری طریقے سے اپنے گھر بھیجا جائے. اس کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں, اب میں اس کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا ہوا, کیا کیا لوگوں کی حمایت اور کیا کیا فورسز کی حمایت کے دعوے کیے گئے, کن امپائر کی انگلیوں کی بات کی گئی اور اس کے لیے کیا کیا ڈرامے ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ ان تمام مراحل سے ملک کو, میں اپنی حکومت کی بات نہیں کر رہا, ملک کو اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے گزارا, اس نظام کو بچایا, اس نظام کو مزید مضبوط کیا. پاکستان کی جو پولیٹیکل ایک سیناریو ہے, ایٹماسفیئر ہے, ہاریزن ہے, اس میں مزید نکھار آیا, مزید میں سمجھتا ہوں بہتری آئی, اور آج حکومت کو بھی خدا نخواستہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. ہم صوبائی حکومتوں کو بھی اور مرکز کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو مینڈیٹ آپ کو عوام نے دیا اس کے تحت آپ کام کریں, اور اس کے بعد عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ کس نے کتنا کام کیا, کون اپنے منشور کے مطابق چلا, کتنے پورے. بڑی اہم بات ہے یہ, یقیناً اعتزاز احسن صاحب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہے تھے, بات وہ کر رہے تھے سندھ اور وفاقی حکومت کے درمیان جو رینجرز کے اختیارات پہ ایشو تھا, ایک وہ ایشو تھا, پہ گورنر راج کی بات ہو رہی تھی. تو ایک تو سندھ سے یہ ایشو چل رہا ہے آپ کا, دوسرا جو دوسرے صوبے ہیں اس کا سی پیک کا مسئلہ ہے. پرویز کھٹک صاحب روز پہ بات کرتے ہیں, بلوچستان پہ اس پہ جو ہے آل پارٹیز یا ملٹی پارٹیز کانفرنس ہونے والی ہے کہ جو راہداری کا آپ نے وعدہ کیا تھا, جس طریقے سے کیا تھا بیسک انفراسٹرکچر کے ساتھ, وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. تو وفاق اور دوسرے صوبوں میں اختلاف تو ہے, کافی سارے ایشوز ہیں. پھر بات ہوتی ہے سی سی آئی کی کہ اس میٹنگ کو بلایا جائے, وہ آپ نہیں بلاتے. تو ایشوز تو ہیں جس طریقے سے ہینڈل کر رہی وفاق, ایسا لگتا ہے کہ وفاق ہے اور پنجاب ہے. این ایف سی ایوارڈ کو بھی ریوزٹ میں عرض کرتا ہوں, میں بڑے مختصر عرض کر دیتا ہوں شہزاد. دیکھیں جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, سندھ میں وفاقی حکومت نے ایک آپریشن تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے یکسوئی کے ساتھ کراچی کے امن کے لیے شروع کیا. رینجرز کو خصوصی اختیارات دیے گئے جن کے نتیجے میں خاطر خواہ نتائج سامنے آئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں
امن آیا, کراچی کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. اب ہمارا موقف اور ہماری پوزیشن تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. ہم نے تو گول پوسٹ چینج نہیں کی. گول پوسٹ تو سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چینج کر رہی ہے. کبھی گول پوسٹ لے کے ایک کونے میں بھاگتی ہے, کبھی دوسرے کونے میں بھاگتی ہے. تو لہٰذا اس آپریشن کو یا رینجرز کے اختیارات کو متنازع پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنا رہی ہے, ہم نہیں بنا رہے. اس لیے ہم نے نہ اپنے قوم پہ کلاڑی ماری, نہ کوئی پٹاخہ چلایا, نہ کوئی گولی چلائی. اب جہاں تک میں مختصر بات کر رہا ہوں, لمبی بات بھی اس پہ ہو سکتی ہے, مزید دلائل کے ساتھ ہو سکتی ہے. جہاں تک تعلق ہے سی پیک کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اور جس پہ جناب کے پی کے کی حکومت کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو بیانات دیے, آپ یقین جانیے کہ میں بڑے ادب سے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سی پیک کا مطلب ان سے پوچھ لیں شاید انہیں سمجھ نہ آئے. خدا کے لیے آپ ایک ایسے انقلابی منصوبے کو, انقلابی پروگرام کو جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے, فیٹ چینجر ہے, اس کو آپ اس طرح متنازع بنا رہے ہیں. کالا باغ ڈیم, اس کو جناب کے پی کے نے سر پہ اٹھایا, اے این پی اس کے پیچھے لگی. میں اے این پی کے لیڈروں سے اگر پوچھوں, آپ یقین کریں کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چیف منسٹر جس کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ ویسٹرن جو روٹ ہے, جو مغربی راہداری روٹ ہے, اس پہ بیسک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں, اگر کسی بھی صوبائی حکومت کو سی پیک کے حوالے سے خدشات ہیں, میں آن ریکارڈ آپ کو یقین دلاتا ہوں اسے دور کیا جائے گا. لیکن اب ٹیکنیکل بات کریں کہ فلاں حصے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں. ٹیکنیکل بات کریں, آپ سیاسی جناب ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہم نہیں چلنے دیں گے, ہم دیکھیں گے کون چلاتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مہربانی, میری نظر سے یہ نہیں گزرا ہے کہ ٹانگیں توڑنے والی دھمکی کسی نے دی ہو. یہ کسی نے دی ہے ٹانگیں توڑ دیں گے دھمکی؟ آپ ایسے ہی ایڈ کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا کہ اگر یہ نہ ہوا تو ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے, ہم جناب آگے نہیں بڑھنے دیں گے, ہم دیکھیں گے کون یہ فائدے حاصل کرتا ہے. تو یہ سیریسلی سمجھا کہ کوئی ایسی دھمکی دی. شاید یہ طارق فضل چودھری صاحب شاید یہ کہہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں, ان کو سی پیک کا بھی نہیں معلوم ہوگا. نہیں, آپ وہ کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب کو نہیں معلوم. کمال ہے, کیسی بات کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں سی پیک کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا اسمبلی میں. میں کل پریویلیج موشن موو کر رہا ہوں اس کے اوپر. جھوٹ بولا گیا, یہ کہا پہلی پریزنٹیشن میں ان کی مئی کے اندر اورنج لائن میٹرو موجود ہے پہلی پریزنٹیشن میں. کل جناب پرسوں احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی اس میں ہے ہی نہیں, اورنج لائن نہیں تھی, نہ کبھی تھی, نہ ہم نے کبھی کہا. تو کل ہم پریویلیج موشن بھی موو کر رہے ہیں کہ قوم کو بیوقوف نہ بنائیں. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا چائنیز اکنامک کوریڈور ہے, یہ اس کے اعتبار سے جو ایسٹرن روٹ ہے, سارا ڈیولپمنٹ اس پر, ساری پاور پلانٹس اس کے اوپر, سارا موومنٹ اس کے اوپر, اور یہ جو ویسٹرن روٹ ہے اس میں صرف سڑک بنا رہے ہیں. یعنی سارا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایسٹرن روٹ پر ہے, اور سارا جو صرف سڑک بنائی ہے. بہت بڑا ایشو ہے, وقت کم ہے, میں اس پہ تفصیل یہ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ چھوٹے صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں. ہم کنٹروورشل نہیں, یہ عجیب معاملہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ پاکستان کی ان کی سوچ نہیں ہے, یہ الگ کی سوچ ہے. جو اعتزاز احسن صاحب نے بات کی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ کیا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار سکتے ہیں؟ جی نواز شریف صاحب بہت موقعوں پر کوشش کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے جمہوریت بچا لی ہے, ہم جمہوریت کے خلاف کبھی بھی نہیں تھے, ہم اسٹیٹس کو کے خلاف تھے جو آئین وعدہ کرتا ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, مکان, یا آپ کو معلوم ہے کوئی پروجیکٹ پاکستان کے اندر غریب کے مکان کے لیے نہیں بنتا. ہم اس سٹیٹس کو کے خلاف ہیں. بھوک میں لوگ موجود ہیں جو 66 سال کے اندر پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا, اس کے اوپر اگر یہ فخر کریں تو افسوس کی بات ہے. جمہوریت ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, مگر سسٹمز بہتر ہونے چاہیے. سعید غنی صاحب, آپ کے خیال میں اعتزاز احسن صاحب آپ ہی کے پارٹی کے سینئر رہنما کس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کوئی غلطی کریں گے, اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں گے, جس کی وجہ سے وہ اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکیں گے؟ میں ایک صرف جملہ اور کہہ دیتا ہوں, پھر آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. ڈاکٹر علوی صاحب نے جی آئی ڈی سی کا حوالہ دیا ہے. دیکھیں, جی آئی ڈی سی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کروایا تھا, پھر عدالتوں میں کچھ کیسز گئے, اس کی وجہ سے وہ کچھ کنٹروورسیز پیدا ہو گئیں. پی ایم ایل این کی حکومت نے اس کی شرح میں اضافہ کر دیا تھا, اور ہم نے بات چیت کر کے ان کی ایک تو شرح کم کروائی, دوسرا جو اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ آنا تھا اس کو ہم نے رکوایا. اور یہ بات جو سینٹ میں کم از کم ہمارے کئی اور جو ساتھی بیٹھتے ہیں ان سب کے علم میں تھی. بہرحال اب وہ بات مختصر مجھے اعتزاز احسن صاحب پہ مختصر سر میں بس ٹائم بالکل کم رہ گیا جی بات کی. دیکھیں, نواز شریف صاحب کا جو طرز حکمرانی رہا ہے, ماضی کو اٹھا کے دیکھ لیں یا ابھی بھی 2.5-3 سال دیکھ لیں, یہ اکثر اوقات خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ماشاءاللہ بہت ان کی مثالیں موجود ہیں, اور اس کا ہم بار بار خدشے کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. ہمیں
نواز شریف صاحب کی حکومت سے کوئی محبت نہیں ہے، لیکن ہمیں ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کی حرکت کی وجہ سے پھر جمہوریت کو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے اور ہم پھر اس جمہوریت کے پیچھے لڑنے کے لیے ہم ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی تو پتہ نہیں لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ خدشہ رہتا ہے، اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، عارف الوی صاحب، آپ کا بھی، طارق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے جب ایشوز کو میڈیا پہ لایا جاتا ہے تو نون لیگ سے بڑی وہ شکایت آتی ہے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اس ایشو کو آپ جو ہے رائٹ فورم پہ لے گئے. رائٹ فورم سی سی آئی ہے، اس کی میٹنگ بلاتے نہیں ہے، وہاں پہ یہ ایشوز صوبوں کے جو بھی ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. وہ میٹنگ بلائے، وہاں پہ بحث کر لیں اگر چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو میڈیا پہ نہ ریز کیا جائے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اس کا فیڈ بیک دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.